अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। सूरतुल अनआम पारा नंबर 8 और आयत नंबर 154 से करेंगे। तो ऐसा है कि ये आयत क्योंकि सुम्मा से शुरू हो रही है, तो सुम्मा से शुरू होती है तो उसका यानी थोड़े टाइम इसके बाद क्या हुआ, जैसे हम कोई बात कहते हैं ना कि इसके बाद फिर ये हुआ, तो इसलिए पिछली आयत के साथ इसका ताल्लुक है, तो थोड़ा सा उसको लेके चलेंगे। पहले लफ्जी तर्जमा देखते हैं। सुम्मा फिर आतेना दी हमने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब तमामन पूरी करने वाली नेमत अलल्लज़ी इस पर जिसने अहसना नेकी की व तफसीला और खोलकर बयान करने वाली लिकुल्ले हर शैन चीज को व हुदन और हदायत व रहमतन और रहमत लअल्लहुम ताकि वो बिल्लिक़ाए मुलाकात पर रब्बिहिम अपने रब की युमिनूना वो ईमान लाए। तो हम थोड़ा सा पीछे देखेंगे, क्योंकि जब पिछली आयत में मैं उसको भी आपके सामने ले आऊँ, आप उसको आयत को भी देख लें। ये शुरू हुई थी वो अन्ना हाजा, और बेशक ये ना रास्ता है मेरा, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कहा था। तो कहते हैं कि जब ना इसम इशारा आ जाए ना तो इस इशारे के अंदर फैल के मैंने पाए जाते हैं, इस वजह से फैल का अमल भी करता है। तो अब ये सिलसिला है ना बयान, जैसे आखिरी बार जैसे कहा जा रहा है कि ये सीधी राह है जो मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, बस इसकी पैरवी करो। खुदा की बताई हुई राह यही, और यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बताई हुई राह है जिस पर चलने की उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत की थी। इससे हटकर जो भी पुगडंडियां टेढ़े मेरे रास्ते निकालेगा उनसे बचो। वो सारी राहें इस सिराते मुस्तकीम से दूर और मिलत इब्राहिम से गुमराह करने वाली हैं। इसी राह पर काम रहने की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वास्ते से खुदा ने तुमको हदायत फरमाई थी। अब मेरे वास्ते से खुदा ने ये असर नो तुम्हारे लिए बाज की है, यानी किसके लिए? रसूल सल्लम के जरिए, ताकि तुम हलाकत की वादियों में भटकने और खुदा की पकड़ से बचो। तो फिर यहाँ आ गया ना सुम्मा आते ना मूसल किताबा। सुम्मा यहाँ तरतीब को जाहिर करता है। मिलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान पिछली आयत में हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद साहब शरीयत और साहब किताब रसूल जो आए वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी ताकि वो अपने खूब कार बंदों पर अपनी शरीयत की नेमत को तमाम करें, और इसमें हर जरूरी बात की तफसील जो है अल्लाह ताला ने बयान कर दी गई है, और इसको हदायत और रहमत बनाए ताकि लोग आखिरत में अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। यहाँ आप ज़हन में ये बात भी रखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी, इसमें भी बुनियादी अहकाम वही थे जो मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसमें बयान हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो अहकाम अलवा में लिख कर दिए गए वो अहकाम अशरा के नाम से मशहूर है। तौरात में देख लें अल्फाज में फर्क हो लेकिन बातों में कोई फर्क नहीं है। हज के तादाद में भी फर्क नहीं है, और ऊपर मिलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अहकाम हमने पढ़े थे वो भी अमर नहीं, सब मिलाकर 10 बनते हैं। यही 10 अहकाम शरीयत मूसा की भी बुनियाद थे। इन पर इजाफा हुआ है तो तफसीलात का इजाफा हुआ है, कुरान ने इशारा किया है। और यही अहकाम जो थे सूरत नहल में भी, सूरत बनी इसराइल में जो वाज़ह किए गए हैं ना, उनके बारे में तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक कहते हैं कि सूरह बनी इसराइल के तीसरे और चौथे रकू में जो अहकाम है वो तौरात के अहकाम अशरा, जिनको 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं ना, वो हैं। तो ये उसमें बयान हुए। अभी हम इसमें देखते हैं कि इस आयत में मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी उसमें क्या क्या था। तमाम नेमत को तमाम करने वाली थी, नेमत को पूरा करने वाली थी। अक्सन का लफ्ज आया है, यानी किताब का एतबा, किताब की पैरवी अच्छे तरीके से करे, एहसन तरीके से करे, और किताब उसी के लिए नेमत भी बनती है, रहमत भी बनती है जो इससे हदायत पाता है। जो हदायत पाता है, अमल करता है, तो फिर उस पर ये नेमत तमाम हो जाती है। तफसील का लफ्ज आया है फास और अदलाम, अलग अलग करना, तफसील से बताना, यानी तमाम अहकामात को खोल खोल कर
بتانے والی تھی، تاکہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات کو مان جائیں، اور جو پچھلے احکامات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ بھی تفصیل کے ساتھ دیے گئے تھے۔ تو احقاف کی سورہ میں کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی، رحمت بھی تھی، یعنی بعد میں اس کتاب میں چینجمنٹ ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئی، لیکن جب وہ اپنے وقت کے لوگوں کو جن کے اوپر بھیجی گئی تھی ان کے لیے اس میں ساری خوبیاں موجود تھیں۔ اور تماماً کا لفظ جو ہوتا ہے اپنی ذات میں مکمل ہونا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پورا کرنے والا ہونا۔ پھر تو رات میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے، کتاب کیوں قوموں کی طرف بھیجی جاتی ہے، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں۔ اور یہ یقین، جب یقین ہوتا ہے نا، یقین ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ جب یقین ہو جائے نا تو پھر وہ انسان سیدھے راستے پر اپنے آپ کو اسٹیٹ فرم رکھتا ہے۔ آج اگر انسان بندوں سے چھپ کر غلط کام کرے تو قیامت کے دن یہ سارے کام اس کے کھل جائیں گے۔ ایسا انسان کو رب کے، یعنی جب اس کو پتہ چلے کہ ہر چیز میرا رب جانتا ہے تو وہ پھر ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ نہیں چلتا، وہ سیدھے راستے پہ رہتا ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے حساب اللہ کو دینا ہے، قبر میں سوال جواب اللہ کو دینے ہیں، بندوں کو نہیں دینے، تو اس لیے وہ بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو بندوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے آج کل بائبل میں جو عہد نامہ عتیق عین تا یعقوب پرانا جو پایا جاتا ہے اور جسے تورات سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ وہ تورات نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ وہ تورات تو 2 بار گم ہوئی، 2 بار آپ کو پتا ہے کہ جب بخت نصر نے اور ٹائٹس نے حملے کیے تھے تو ان کی تورات کو کر دیا کیا تھا، یعنی ٹوٹلی تباہ کر دیا تھا۔ پھر جو عزیر علیہ السلام نے انہوں نے اپنی یادداشت سے لکھا، تو آپ کو پتا ہے یادداشت سے دوبارہ لکھا جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں آ جاتی ہیں۔ تو جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں نیک لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی احکام ہر لحاظ سے وہ مکمل تھی۔ اس کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہونا تھا۔ تو آج اگر آپ دیکھیں کہ تورات کی باتیں آپ کو کہاں ملیں گی تو وہ قرآن میں ملے گی، کیونکہ قرآن میں تمام پچھلی کتابوں، صحیفوں کی تفصیل بھی اس کے اندر موجود تھی۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں تو مزید کھل کر ہوگا، وہ حاضر اور یہ کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے سے مبارکن بابرکت فتبعوہ، بس پیروی کرو اس کی، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، لعلکم تاکہ ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ آیت نمبر 155 پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کرنے کا یعنی مقصد یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل کی گئی ہیں۔ اس کیوں ہوگی رحمتیں ہمارے اوپر؟ جب ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا؟ یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے کہیں دور رکھ لیں گے، بلکہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ کتاب اللہ کی رحمت کا انسان کو مستحق بناتی ہے، یعنی رحمتیں، برکتیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے مزید جو اس کے فائدے ہوتے ہیں نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو اب آپ سے ہے نا کہ جو پچھلی آیت میں تھا کہ رب کی ملاقات نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ رب کی جو ملاقات ہوتی ہے یہ انسان کو صحیح معنوں پہ 100% پکا مسلمان بناتی ہے۔ وہ کسی کا حق نہیں مارتا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک ایکشن جو ہے وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا۔ جب یہ ہوتا ہے نا کہ مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے سوال کیا جائے گا، یہ آخرت کی اندلہ مسئولیت کا تصور جو انسان کو نا اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو اس کی اطاعت کراتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، دنیا میں انتہائی محتاط اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ اس کتاب کی حکیمانہ تعلیمات سے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ ہم بھی پڑھتے ہیں نا، تو کیا ہمارے اندر بھی ہوتا ہے
یہ ہماری وہی عادتیں ہیں، ہم وہی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اس کے حساب سے کیا ہوگا، ہماری پوچھ باز پرس بھی بہت زیادہ ہوگی. اب یہ آیت نمبر جو آئی تھی 155، اس میں قرآن بتایا جا رہا ہے کہ قرآن تورات سے زیادہ بابرکت ہے. کیسے بابرکت ہے اب دیکھتے ہیں. تورات کے مقابلے میں قرآن کے زیادہ بابرکت ہونے کے بھی کئی پہلو ہیں، یعنی کئی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن سب کے لیے نازل ہوا. تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اور قرآن تمام انسانیت کے لیے آیا اور تمام اقوام عالم سے مخاطب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیٹ سٹیون جو ایک سنگر تھا وہ مسلمان ہوا، اس نے اپنا نام یوسف اسلام رکھا، لندن میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان سے میں ملی بھی تھی، وکٹوریا یونیورسٹی میں آئے تھے، تو بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ اپنی اس میں بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی نے ان کو یروشلم گئے تو قرآن خریدا، ان کو دیا. جب انہوں نے قرآن پڑھا تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ یا ایوہ الناس، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کتاب تمام او مین کائنڈ کو نا مخاطب کر رہی ہے. تو یہ انداز ان کو بہت کلک کیا، انہوں نے پڑھا، پھر وہ مسلمان ہو گئے. دوسرا یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے. تیسرا، وہ صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی. کون؟ تورات. لیکن قرآن پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے. پھر اس میں پہلی تمام آسمانی کتابوں اور جتنے بھی صحیفے ہیں ان کے مضامین کو اس کے اندر سمو دیا گیا ہے. لہٰذا اب تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کی رحمت سے تم اپنے آپ کو مستفید کرنا چاہتے ہو، فائدہ لینا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ اس قرآن کی اتباع کرو اور اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کی خلاف ورزی تم سے بالکل نہ ہو. تب ہم کو پتہ چل گیا کہ ہم نے نا اس میں کیا کرنا ہے. ہم نے قرآن کو پوری طرح لینا ہے، بعض حصہ لینا اور بعض کو چھوڑنا نہیں ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا. تو قرآن کی اس میں عظیم برکت بھی ہے. لفظ مبارک ان کہتے ہیں اس بارش کے لیے قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے جو زمین کی سیرابی، اس کی رویدگی یعنی اس کو دوبارہ زندہ کرنا اور سر سبزی کا ذریعہ بنتی ہے. اس کے خزانوں اور اس کی برکتوں کو ابھارتی ہے اور اس کے مردہ اور بے آب و گیا ہو جانے کے بعد اس کو سرنو زندگی اور تازگی بخشتی ہے. قرآن کے لیے اس لفظ کے استعمال میں یہ استعارہ بھی ہے کہ یہ بھی دنیا کو اس کی روحانی موت کے بعد اثر نو حیات یعنی نئی زندگی بخشتی ہے اور شریعت اور ہدایت کے خزاں رسیدہ چمن کو پھر سے بہار کی رونقوں سے معمور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. فرمایا اس کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس کو قبول کرو، اس کی پیروی کرو. جس نے تم پر یہ رحمت نازل فرمائی ہے اس کے غضب سے بچو اور اس کی رحمت کے سزاوار یعنی اس کی رحمت کے ملنے کے حقدار بنو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 156، ان تاکہ تقولو نہ تم کہو انما بے شک انزلہ نازل کی گئی الکتابو کتاب علی طائفتین اوپر دو گروہوں کے من قبلنا ہم سے پہلے، و ان اور بے شک کننا تھے ہم ان دراستہم پڑھنے پڑھانے سے ان کے لغافلین البتہ غافل. آیت نمبر 156 پہ آئے ہوئے ہیں. یہ بالکل سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 19 والا انداز ہے. وہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا ان تقولو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا تھا، یعنی کوئی ڈرانے والا خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا. اس احتمال کو رد کرنے کے لیے فرمایا فقط جاءکم بشیر و نذیر، کہ پس آ گیا ہے تمہارے پاس ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب ہدایت دے کر، یعنی اس قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیج دیا ہے تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے.
اب وہی بات جہاں مشرقین کو اس انداز میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتار دی ہے جو سراپا خیر و برکت ہے، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں تو یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی تھی، ہمیں تو کوئی کتاب نہیں دی گئی، تو ہم سے اس کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ اور وہاں یہ نہ کہہ سکو کہ تورات تو عبرانی زبان میں تھی جبکہ ہماری زبان عربی تھی، آخر ہم اس کتاب کو کیسے سمجھتے، لہذا نہ تو ہم پر کوئی حجت ہے اور نہ ہی ہمارے محاسبے کا کوئی جواز یعنی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 156 میں قرآن کے نزول سے کفار مکہ پر حجت تمام ہو رہی ہے۔ یہ خطاب کفار مکہ سے یعنی ان کی طرف یہ کتاب دو وجہ سے، دو ریزن تھی نازل ہوئی ہے۔ ایک وجہ تو اتمام حجت ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود اور نصارہ کی طرف تو کتابیں بھیجی گئی، وہ تو انہی کے لیے تھیں، سب لوگوں کے لیے نہیں تھیں، ہم بھی ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے۔ اب جو کچھ اور جیسے وہ ان کتابوں کو پڑھنے پڑھاتے رہے، ان کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی تھی، یعنی اہل کتاب یہود نصارہ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تو عجمی زبانوں میں تھی، عربی میں نہیں تھی، لہٰذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے تھے یا ہم ان کو کیسے پڑھا سکتے تھے۔ دوسری وجہ جذبہ مسابقت ہے، یعنی تمہاری طرف کتاب نازل نہ ہونے کی صورت میں تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے دلوں میں یہ ولولہ اٹھ سکتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیتے۔ سو اب جو کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے وہ کئی لحاظ سے تو تورات سے بہتر ہے، اور اب تم اپنی مسابقت کا، یعنی مسابقت ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، ریس لگاتے ہیں، سبقہ ہوتا ہے نا، سبق بھی اور دوڑنا بھی ہوتا ہے، تو مسابقت کا شوق اب تم پورا کر سکتے ہو۔ تو مطلب یہ کہ اللہ نے تم پر یہ رحمت اس لیے نازل فرمائی ہے کہ کل تم خدا کے سامنے یہ عذر نہ کرو کہ جس طرح یہود اور نصارہ کو کتاب دی گئی ہے اسی طرح ہمیں بھی ملی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کر دی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ تم اس سے غافل نہ ہو۔ او یا تقولو، تم کہو لو، اگر انا بے شک ہم، انزلہ نازل کی جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب، لکن البتہ ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، سپرلیٹو ڈگری ہے، آسن افعل کے وزن پہ آیا ہے، منہم ان سے، فقط پس تحقیق، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بینتن کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، فمن تو کون، ازلمو بڑا ظالم ہے، وہی سپرلیٹو ڈگری آئی ہے یہاں بھی، ممن اس سے جو کذبا جھٹلائے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کو، فصدفا اور اعراض کرے، انہا ان سے، سنجزی ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین ان کو جو یصدفون اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برے عذاب کا، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یصدفون وہ اعراض برتتے یعنی ان سے منہ موڑتے۔ آیت نمبر 157 پہ آئے ہیں، یعنی تم روزے قیامت یہ دعویٰ لے کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ان بیوقوفوں نے تو اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کی قدر نہیں کی، اگر ہمیں اللہ کتاب دیتا تو پھر ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی، اس لیے ان کو کہا گیا کہ اے بنی اسماعیل، فقط جاکم بینتم من ربکم ہدی و رحمہ، کہ اے مکہ والو، اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس آ گئی یہ بینہ تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت بھی اور رحمت بھی، یعنی تمہارے پاس اللہ کا رسول اس کی کتاب لے کر آ چکا ہے جس میں واضح اور مستقیم احکام موجود ہیں۔ اس بینہ کی وضاحت سورۃ البینہ میں بہت ڈیٹیل سے آئے گی، وہاں آتا ہے رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو مقدس صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں بالکل درست احکام ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف تمہیں دے دی ہیں۔ تو ان کے یعنی جتنے عذر تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری نبی بھیج کر
قرآن تمہاری طرف اتار کر وہ سارے عذر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. بجنا ہدایت رحمت کے الفاظ استعمال ہوئے. بجنا کے معنی روشن دلیل اور حجت قاطع قطعی حجت جو ہوتی ہے آخری، یعنی اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی تھے، اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کوئی اور کتاب نازل ہونی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کا، نبوت کا، نعمت کا سلسلہ جو تھا یہ عربوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کر دیا ہے. تو یعنی قرآن کے کئی مقامات سے واضح ہے کہ اہل عرب کوئی جواب نہ دے سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 بار چیلنج کیا گیا نا کہ اس جیسی سورہ لے آؤ، آیت لے آؤ. 5 چیلنج ہوئے لیکن آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا، نہ عرب کر سکے، جو کہ اس زمانے میں ان کی زبان ہی کلام کا دور تھا. اس زمانے کی عورتیں جو تھیں وہ بھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. صدفہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی کسی چیز سے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کسی کو اس سے پھیرنے اور موڑنے کے معنی بھی دیتا ہے. جن لوگوں نے اس کو مستعدی کے مفہوم میں لیا ان کی بات کبھی معلوم ہوتی ہے. اس سے پہلے کذب آیات اللہ ہے جس کے اندر اعراض اور کٹ حجتی کا مضمون خود بخود آ گیا. اس کے بعد موضوع بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو متحدی کے معنی میں لیا جائے، یعنی جنہوں نے آیات الہی کو جھوٹا کیا، اس کی تکذیب کی اور دوسروں کو ان کے سننے سمجھنے سے بھی روکا. فمن ازلم یعنی ان سے بڑھ کر محروم القسمت اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کے پاس ایسی کتاب آئے جو ان کے تمام عذرات کا خاتمہ کر دے، جو ان کے لیے حجت اور برہان ہو، جو ابر اور رحمت بن کر برسے، جو رہنمائی کے لیے روشنی کا مینار ہو اور آخرت میں رحمت الہی کی ضامن ہو. لیکن وہ اس کو خود بھی جھٹلائیں اور دوسروں کو بھی جھٹلائیں اور اس سے روکے. تو اس سے پھر بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی ظالم وہ بڑا ہی شخص ہوگا نا جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں سے بچائے. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ قرآن نہیں پڑھتے لیکن دوسروں کو ان سے روکتے رہتے ہیں. صدفہ سواد دال فاد، خود بھی رکنا دوسروں کو بھی روکنا. تو اللہ کی کتاب کے صاف احکامات کا انکار کرنا، خاص کر جو تاکیدی حکم آئے ہیں ان کو نا، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے روکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھیں، ان کے اوپر عمل کریں کہ یہ ایسی بابرکت عظیم و شان کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم کو یہ کتاب ملی ہے. ہم اس کو پڑھیں اور اس میں کوئی کٹ حجتیاں نہ ڈھونڈیں اور نہ ہی خود رکیں نہ دوسروں کو روکیں. حل نہیں اللہ آ رہا ہے تو حل کا مطلب یہاں ویسے تو کیا ہوتا ہے لیکن یہاں نہیں بنائے. ینظرون وہ انتظار کرتے اللہ مگر ان جے کے تأتیہم آئیں ان کے پاس الملائکۃ فرشتے او یا یأتیا آ جائے رب کا رب آپ کا او یا یأتیا آ جائیں بعد آیاتی آیات نشانیاں رب کا آپ کے رب کی یوم جس دن یأتی آ گئیں بعد آیاتی آیات نشانیاں رب کا آپ کے رب کی لا ینفع نہ نفع دے گا نفسن کوئی کسی نفس کو ایمان ہوا ایمان اس کا لم کے نہیں تکن تھا وہ آمنت ایمان لایا میں قبل اس سے پہلے او یا کسبت نہیں کمائی تھی اس نے فی ایمانہا اپنے ایمان میں خیرن کوئی بلائی کل کہہ دیجئے انتظرو انتظار کرو انا بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرتے ہیں. آیت نمبر 158 میں آئے یعنی فرشتے آئے یا اللہ آئے عام انسان ان کے دیدار کا تو یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا دیدار کرے یا فرشتے دیکھ سکے. ایسی صورت میں اس پر فوراً موت واقع ہو جائے گی، یعنی اس کا مطلب ہے موت، کیونکہ اب فرشتے جو آئیں گے بندے کے پاس اس کے موت کے وقت آئیں گے نا. اگر موت کے وقت وہ ایمان قبول کرے گا تو وہ تو اب اسی معجزہ اس کے سامنے آ گیا ہے تو کرے گا، تو اس کا اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا نا. کہ وہ کہہ رہے کہ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آئے یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی چیز آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک طرح سے حجت تمام کی جا رہی، یعنی خدا اور فرشتوں کا اترنا تو الگ رہا، جس فیصلہ عذاب کے یہ منتظر ہے وہ بھی اگر ظاہر ہو جائے اس کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا سود نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ جائے تو اس وقت بھی اگر یہ
ایمان لاتے ہیں تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. ایمان معتبر صرف وہ ہے جو آنکھ، کان، دل، دماغ اور عقل کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لایا جائے، نہ کہ عذاب الہی کا ڈنڈا دیکھ کر. عذاب الہی کے ظہور کے بعد کسی کا ایمان کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا. فائدہ مند ایمان وہی ہوگا جو اس سے پہلے لایا جائے گا اور اس میں کچھ عمل صالح کی کمائی بھی کر لی ہوگی. تو اس میں وہ کل انتظروا ان منتظرون، مطلب یہ کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے عذاب کی نشانی کے منتظر ہو تو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے لیے اسی کی منتظر ہیں. اس لیے کہ وہ ساری علامتیں جو کسی قوم کو عذاب کا مستحق بناتی ہیں تم میں نمایاں ہو چکی ہیں. سنت الہی کے مطابق اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے کہ اللہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے. باطل جو ہے نابود ہو جائے اور حق کا بول بالا ہو. یہ امر یہاں پر ملوز رکھا گیا. نبی اور اس کے ساتھی جب بھی اپنا حق ادا کر چکتے ہیں اور ضدی سرکش لوگ جو ہوتے ہیں ان باتوں پر کان نہیں دھرتے تو انہیں بھی فیصلہ الہی کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اسی فیصلے کے ظہور کے ساتھ حق کا غلبہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس انتظار میں اصلاً مخالفوں کی تباہی ہوتی ہے، جو دشمن ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کی تباہی ہوتی ہے اور حق کی فتح مندی ہوتی ہے، یعنی حق جو ہوتا ہے غالب آ جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تزکیہ اور اصلاح کے مشن پر آتے ہیں. اس کام میں اپنی پوری قوت وہ نچوڑ دیتے ہیں. جس کے اندر خیر کی چھوٹی سی بھی رمق ہوتی ہے وہ اصلاح قبول کر لیتے ہیں. جو بالکل اندھے بہرے ہوتے ہیں وہ مردوں کے حکم میں داخل ہوتی ہیں، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں اور وہ آنکھیں بھی وہ ہے دنیا کے لیے تو بہت سمارٹ ہے لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو وہ اور مردہ یعنی وہ برابر ہوتے ہیں. تو جیسے ایک مردہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم یعنی اس طرح کی بات سوچ رہے ہو کہ جب فرشتے آ جائیں گے، تیرا رب آ جائے گا تو اس وقت تم یعنی ایمان لے کر آؤ گے. یعنی اللہ کا نزول تو آپ کو پتا ہے نا، فرشتے قیامت کے دن 8 فرشتوں کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش پکڑا ہوا ہوگا تو وہ آئیں گے. تو ایسا نہیں ہے. انسان کے امتحان کا جو دراصل اصل جواز جو ہے نا اسی وقت ہے اس دنیا میں، جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے. جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تو یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت پھر جو صورتحال سامنے آئے گی اس میں تو بڑے سے بڑا جو کافر ہے وہ بھی نا عبادت گزار ہو جائے گا، زود اور تقوی میں فرشتوں کے برابر ہو جائے گا. لیکن جو شخص یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور ایمان کی حالت میں عمل صالح کا کچھ نہ کچھ اس کے پاس جمع کیا تھا، اس کے لیے بعد میں ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. آپ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو یعنی جب حقیقت سے پردہ اٹھ جائے نا تو اس وقت ایمان لانا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اگر موت کا فرشتہ آ جائے، اگر وہ آپ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اس وقت ایمان لانا کوئی سود مند نہیں ہوگا. انا بے شک الذین وہ جنہوں نے فرقہ کر دیا، ٹکڑے کر دیا، دینوں اپنے دین کو، وکان اور ہو گئے وہ شیعن گروہ لستا نہیں آپ انہم ان سے فی شین کسی چیز میں، انما بے شک امرہم معاملہ ان کا اللہ طرف اللہ کے، ثم پھر ینبئہم وہ بتائے گا انہیں بما وہ جو کانوں تھے وہ یفعلون وہ کرتے. تو آیت نمبر 159 پہ ہم آئے ہوئے ہیں کہ اس میں وہی کہتے ہیں کہ وحدت ادیان کا جو تصور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں دیا تھا، کان الناس امۃ واحدا، کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر لوگ صراط مستقیم سے ہٹتے گئے اور رفتہ رفتہ مختلف گروہوں نے اپنے اپنے رستے الگ کر لیے. چنانچہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ چھوٹے چھوٹے راستے بنا کر اس پہ چلتے ہیں وہ دلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا ان گمراہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے نہیں ہے. تفرقہ بازی کی بنیاد جو ہوتی ہے نا یہ کب پڑتی ہے؟ کہتے ہیں یہ جان مال عصب نسب سے ہوتی ہے نا، اور فرقہ بازی کہتے ہیں ایسی
लानत है कि मिल्लत की वहादत को पारा पारा टुकड़े टुकड़े कर देती है, और ऐसी कौम की साख और वकार जो इज्जत होता है ना दुनिया की नजरों से गिर जाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फिरका बंदी को अजाब ही की एक किस्म करार दिया, और दूसरे मकाम पर फिरका बाजों को मुशरिकीन के लफ्ज से भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया गया है। वजह यह कि किसी भी मजहबी फिरके का आगाज किसी बिदअती अकीदे से या अमल से होता है। मसलन किसी नबी या रसूल या बुजुर्ग और वली को इसके असल मकाम से उठाकर अल्लाह की सिफात में शरीक बना देना, या किसी शान को बढ़ाकर बयान करना, या किसी बुग़्ज़ और दुश्मनी, किसी से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखना, यही वो कहते हैं गुलू फिद दीन होता है, दीन में गुलू करना, जिससे अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया। और बिदत वाले अमाल का ज्यादातर ताल्लुक जो है सुन्नत रसूल से यानी होता है। किसी सुन्नत रसूल को तर्क कर देना या किसी नई काम को स्वाब की नीयत से दीन में इजाफा कर देना, वो कहना कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसका मतलब ये होता है कि दीन में इस काम की पहले कमी रह गई थी जो अब इन्होंने पूरी कर दी है। अब ये फिरका बाजियां अमूमन दो ही किस्म की होती हैं, एक मजहबी जिसे किसी मखसूस यानी खास इमाम की तकलीद में या इंतहा पसंदी में होती है, या किसी मामूली किस्म के इख्तलाफ को अहम और अहम इख्तलाफ को मामूली बना देना। और दूसरे सियासी जैसे इलाकाई, कौमी, जबानी और लसानी बुनियादों पर फिरका बनाना। गर्ज जितने भी फिरके बनाए जाते हैं इनकी अगर आप तय में जाए ना, नीचे जाएं, तो आपको उसमें दो ही बातें नजर आएंगी। एक हुबे माल, माल की मोहब्बत, और दूसरी हुबे जा, स्टेटस, शान शौकत मेरा नाम हो। इसीलिए रसूल सल्लम ने फरमाया, भेड़ों के किसी रेवड़ में दो भूखे भेड़िए इतनी तबाही नहीं मचाते जितना हुब्बे माल या हुब्बे जा किसी के ईमान को बर्बाद करते हैं। ये तिरमिजी की हदीस थी। उज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात मुस्लिमीन और इनके इमाम से चिमटे रहना। मैंने अर्ज किया, अगर जमात ना हो और इमाम भी ना हो तो मैं क्या करूं? फरमाया, फिर इन तमाम फिरकों से अलग रहना, ख्वाह तुम्हें दरख्तों की जड़ें ही क्यों ना चबानी पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें इसी हालत में मौत आ जाए। ये बुखारी की हदीस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 72 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, जिनमें एक फिरका नजात पाएगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। सहाबा कराम ने पूछा, वो नजात पाने वाला फिरका कौन सा होगा? फरमाया, जो इस राह पर चले जिस पर मैं और मेरे असहाब यानी मेरे सहाबा कराम थे। ये तिरमिजी की हदीस थी। आपको पता है कि जो फिरके बने, खासकर जो अहमदी फिरका है ना जी, वो उनके जो बड़े हैं, एक बार उनको टीवी चैनल चेंज कर रही थी तो आई थिंक जर्मनी में वो ज्यादा इकट्ठे हुए हैं ना, तो वो कोई खुतबा दे रहे थे तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी, और उन्होंने कहा था कि हम वो फिरका है जो सही रास्ते पे हैं। तो कुरान ही में आता है कि हर फिरका ने जो जो ले लिया उस पर वो खुशियां मनाते हैं, खुश हैं, वो कहते हैं कि हम राह रास्त पर है। तो यानी जो अगर कोई बिद्दत वाला काम कर रहा होता है तो वो कहते हैं हम सही हैं, हम ठीक कर रहे हैं। तो हर बंदा जो दीन का काम कर रहा होता है अपने आप को वो सोचता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। तो अब अगली दो आयात जो है कुल से शुरू हो रही हैं, क्योंकि बहुत ही अहम नुकात की हामिल हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि ये आयत अगर जुबानी याद करें तो ये भी बहुत अच्छा है। अब चलते हैं हम अगली आयत पे। नहीं, उससे अगली है, अभी ये आ रही है 160 पे आए हैं, उसके बाद होंगी। मन जो कोई जा लाया बिल हसनत नेकी को फलहू, तो इसके लिए अशरु 10 है अमसालिहा, मिसल इसके यानी इसकी मानत। वमन, और जो कोई जा लाया बिसय्यत बुराई को फला, तो ना युजजा वो बदला दिया जाएगा, इल्ला मगर मिसलहा मानत इसके, वहुम और वो ला युजलमून ना जुल्म किए जाएंगे। आयत नंबर 60 पे आए हुए हैं कि जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा तो उसको 10 गुना बदला मिलेगा, और जो कोई बदी कमा कर लाएगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी मगर उसी के बराबर। ये भी अल्लाह का कितना खूबसूरत, कितना अच्छा इंसाफ है। ये अल्लाह का खास फजल है कि बदी की सजा
بدی کے برابر ملے گی، لیکن نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 700 گنا، یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی جتنا چاہے بڑھا دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، سورۃ بقرہ میں کہا ہے، وہم لا یظلمون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ظلم نہیں کریں گے۔ اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی عقل فی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے بہت زیادہ نیکیاں، اس نے نیک کام تو کیا ہی نہیں ہے لیکن اس کے پلے میں بہت زیادہ نیکیاں لکھی جائیں، اور نہ ایسا ہوگا کہ اس نے نیکیاں کی ہوئی ہوگی تو اس کی ساری نیکیاں جو وینش ہو جائیں اور وہ سارے اس کو قصور دیے جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بہت ہی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا بدلہ پائے گا، اور یہ 10 گنا بدلہ کم از کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی جو آپ کو بتایا کتنا کتنا بڑھا چڑھا کر اللہ دے گا۔ اور پھر میں نے اس میں آپ کو آئی تھنک اس کلاس میں، جو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ اللہ جو ہے نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا وزن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جذبہ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ آتا ہے، وہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ تو ایک اور بخاری کی حدیث ہے، صرف 10 گنا نہیں ہے، 700 گنا بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو یہ دیکھیں کتنا ہے، یہ انسان کے اندر انکریج پیدا کرتی ہے نا۔ تو اللہ کو یعنی اگر قرض حسنہ دینا تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر چڑھا کر دیتا ہے، تو قرض حسنہ کیا ہوتا ہے وہ بھی قرآن میں ہم نے پڑھا ہے۔ یعنی اللہ کو دے دیا یا کسی انسان کو دیا، انسان سے صلے کی امید نہ رکھیں، شکریہ کی امید نہ رکھیں، اپنے رب سے واپس لیں، جی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نیکی کے بدلے میں صرف اتنی ہی نیکی کا اجر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی برائی کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لو، اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ کتنا ہے دیکھیں، اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، نیکی کا ارادہ کرے تو مال نامے میں نیکی لکھی گئی ہے۔ پھر اگر برائی نہیں کی ہے نہیں لکھیں گے، لیکن برائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایک نیکی لکھی جائے گی کہ اس نے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی تھی، یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ اور بخاری میں عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے، اس میں یوں ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا بھی ہے تو اللہ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے کہ جتنے اللہ تعالیٰ عمل بڑھا چڑھا کر دیتا ہے وہ ہم سارے اس میں کریں۔ آیت نمبر چلتے ہیں 161 میں، کل کہہ دیجئے اننی، بے شک میں، ہادانی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے، الہ صراطن طرف راستے کی، مستقیم سیدھے کی۔ اب دیکھیں آیت 161 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، دین القیما صراطا مستقیم، یعنی بدل کر کے دے دیا، قیم اور خیم دونوں معنی ہے، سیدھا اور فطری دین جس میں کوئی کجی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ قرآن میں یہ لفظ ملت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ملت اسلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مقصد اس سے اس ملت کے اس پہلو کو فارغ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بالکل یعنی کج رستوں سے پاک ہے جو مشرکین یہود اور نصرانہ نے اپنے دین میں اس طرح کی خرافات پیدا کر دی تھی۔ تو یعنی ایک مثبت بات کی گئی ہے، مشرکین یہود جو بھی خرافات کرتے ہیں، آج تو مسلمان بھی بہت سے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو وہ یعنی ان سے یہاں پہ بات کی گئی ان کے بارے میں، سیدھا راستہ، درست دین، مستحکم دین، قیمن دین اور دنیا کے اعمال معاملات کو درست کرنے والا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا اسلم تو رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمدار تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو توحید پر رکھا، توحید کے لیے قربانیاں دی۔ مشرک، یہود، مسلمان، عیسائی سب اپنا پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ان کو یہاں پہ ان کی تشبیہ دی گئی، ان کے ساتھ
ان کی مثال دی گئی ہے اس آیت میں 162 میں. اور اس آیت میں یہ خطاب صیغہ وعد میں براہ راست رسول اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو یعنی ان کی پوری امت کو ہے. مکی صورتوں میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب کرنے کی بجائے رسول اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مخاطب کیا گیا ہے. جیسا کہ 20 رکوعوں پر مشتمل اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ اہل ایمان سے خطاب نہیں کیا گیا ہے. بہرحال یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو مخاطب کیا گیا ہے. اس میں کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کا اہل ہو سکے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی ہے، لیکن یہ تو تبھی ممکن ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ ہدایت کو سچے دل سے اختیار کریں گے. اللہم رب اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کریں کہ جو یہ اس رستے کو سیدھا پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. آیت نمبر 162، کل کہہ دیجئے نہیں جی کل کہہ دیجئے انا بے شک صلاتی میری نماز و نسخی اور میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا. اس میں آپ دیکھیں جہاں 2 بار لفظ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مخاطب کیا گیا اور آپ کو اپنی امت تک یہ پہنچانے کے لیے کہا گیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وساطت سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کے قابل ہو سکے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے. لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اپنی زندگیوں کو واقعتاً اللہ کے لیے وقف کر دیں گے. دنیاوی زندگی کی کم از کم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر حد تک اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ضرور صرف کریں، لیکن اس میں ساری کوشش تگدو اصل مقصد یعنی دنیا کی زندگی کو نہ بنائیں، بلکہ اصل مقصد جو ہمارا ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت ہونا چاہیے، اقامت دین کی جدوجہد ہونا چاہیے اور ہماری آخرت ہونی چاہیے. ہم اس میں اپنی آخرت کو فوکس کریں. یہی توحید خالص کا نمونہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیرا تھے یعنی اس کے اوپر عمل کرتے تھے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ میری تمام بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے اور مالی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں. اور یہاں دیکھیں نسخ کا معنی قربانی ہے، مگر اس کے وسیع معنی میں سب مالی عبادات جیسے صدقہ، خیرات، نظر و نیاز، منت، مراد سب اس میں آ جاتا ہے. پھر میرے جینے کا مقصد جو ہے وہ شرک کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے. اور اسی رستے میں یعنی یہی میں جدوجہد کر رہی ہوں اور اسی رستے میں مجھے موت آ جائے. تو ہمارا یعنی انداز ہمارا ایسا ہونا چاہیے نا کہ جیسا کہا کہ یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ ملت ابراہیم اور ملت اسلام کی اصل روح کیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملت ابراہیم علیہ السلام اور ملت اسلام کی اصل روح کی تعبیر کی گئی ہے کہ نماز اور قربانی، زندگی اور موت دونوں میں غور کریں. نہایت حسین اس کے اندر تقابل ہے. نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت آئی ہے. یہ اشارہ ہے کہ جو اس ملت پر ہے وہ جیتا ہے تو خدا کے لیے اور مرتا ہے تو خدا کے لیے. اس کی زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی اور یہ شروع سے ایسا چلا آ رہا ہے. دونوں میں اندر اہم آہنگی پائی جاتی ہے، لا شریک لہو. اسی وجہ سے بندے کی زندگی میں بھی کوئی ساجی نہیں، یہ پوری کی پوری بغیر کسی تقسیم تجزیہ اور بغیر کسی یعنی استثناء کے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا وحدہ لا شریک سمجھے. اس وجہ سے سب سے بڑھ کر یعنی ہم کیا کہیں گے، وہ میرا رب ہے اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے. آیت نمبر چلتے ہیں 163 سے، لا شریک لہو، نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک اور اسی کا امرتو حکم دیا گیا ہوں میں، وَأَنَا اور میں اول المسلمین سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی جو اس میں کہا گیا تھا نا کہ جو پچھلی آیات میں جو آیا نا اس کا نچوڑ آ گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے
اور مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے بھی کہا تھا ہم تیرے اس ایک الہ کی عبادت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی یہی کہا تھا اللہ پہ توکل کرو. تو حواریوں نے کہا تھا کہ آپ گواہ رہنا ہم آپ کے ساتھی ہیں اور ہم ایک اللہ پہ توکل کرتے ہیں. آج دیکھیں اصل دین غریب ہو گیا ہے. آج جو ہے زیادہ یعنی دین اس طرح رہا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ شروع میں بھی دین غریب تھا اور آخرت کے قریب. اب آپ دیکھیں کہ دین پہ جو کم لوگ ملتے ہیں نا تو وہ جیسے غریب ہو جاتا ہے کہ بہت کم اس میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو شروع میں جس طرح لوگ باطل پہ شرک پہ تھے اور تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اب قیامت کے نزدیک بھی یہ کہ زیادہ تر لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں اور تھوڑے لوگ جو ہیں اس دین کے راستے پہ ہوتے ہیں. تو ہر نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی نبوت پر خود ایمان لائے, وہی کی اتباع کرے. اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اولین مسلم تھے. کہتے ہیں نوانا اول المسلمین, کہ میں پہلا اس میں اسلام یعنی اس کے اوپر ایمان لانے والا ہوں. کل کہہ دیجئے آغیرہ کیا سوائے اللہ کے ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب وہوا حالانکہ وہ رب کل شین ہر چیز کا, ولا اور نہیں تکسبو کماتا کلو کوئی نفس اللہ مگر علیہ اس پر وبال ہے, اسی پر وبال ہے. ولا اور نہیں تزرو بوجھ اٹھائے کی وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا بوجھ اخرا دوسری کا, ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا, فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما وہ جو تم تھے تم فی جس میں مختلفون ہوگا تختلفون تم اختلاف کرتے. آیت نمبر 164 پہ آئے ہیں, یعنی کائنات کی ہر چیز کا پروردگار تو اللہ ہے اور میں بھی کائنات کا ایک حصہ ہوں, تو پھر میرا پروردگار کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق چل رہی ہے اور میں بھی اضطراری امور میں انہی مقررہ قوانین کا پابند ہوں. پھر جن باتوں میں مجھے تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے میں کیوں نہ ان اختیارات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دوں اور پوری کائنات سے الگ الٹی روش یعنی عادت کیوں میں اختیار کروں. تو مجھے ایسا ہونا چاہیے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس طرح کر. مشرکین مکہ میں اکثر جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ مسلمانوں سے کیسے کہتے تھے ایسی توحید کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ, اگر قیامت آئی بھی تو تمہارے اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے, جیسا کہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 12 میں ذکر ہوا ہے. اس آیت میں مشرکوں کے اسی قول کا جواب دیا گیا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ اٹھائے, یعنی جو عمل کرے گا اس کی سزا وہ خود ہی بھگتے گا. ہر ایک سے اس کے اپنے اعمال کا حساب کتاب ہوگا, پھر اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. اس دن کہہ رہے تم سب پر نا واضح ہو جائے گا. نبیوکم آیا نا, جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے, ان سے فریادیں کرتے تھے, مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے, ان کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے, اور جن اختلافات پر تم نے اپنے اپنے فرقوں کی بنیاد رکھی تھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گے. اس میں ہے نا کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں سارا بتا دے گا کہ تم جو کچھ کرتے دھرتے رہے ہو. اس دن ہر ایک کو اپنی گٹھڑی خود ہی اٹھانی ہوگی, کوئی دوسرا وہاں مدد کو نہیں پہنچے گا. یہاں پر لفظ نفس اور جان کے معنی میں آیا, یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی. آپ نے دیکھا کہ سارے مونس کے صیغے نفس اور جان کے لیے استعمال ہوئے ہیں, بلکہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حساب کے لیے بنفس نفیس خود جواب دہ ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے نا والی چیز ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم پھر اپنے اپنے اعمال کی طرف پوری توجہ کریں. اب یہ آخری آیت میں اب دیکھیں یہ قریش کو ایک طرح سے نا آخری دھمکی دی جا رہی ہے نا, تو اس کو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. وہ ہوا اور وہی اللہ جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلائفہ جانشین الارض زمین کا, ورفع اور بلند کیا بعدکم تمہارے بعد کو فوقا اوپر بعدن بعد کے,
درجات ان درجات میں لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں فیما اس میں جو آتاکم اس نے دیا تمہیں ان بے شک ربا کا رب آپ کا سری جل دینے والا العقاب سزا ورنہ اور بے شک وہ لغفور البتہ بخشنے والا رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو کہہ رہے یہ قریش کو آخری دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے سٹیج پر نمودار ہونے والی تم پہلی قوم نہیں ہو بلکہ تم سے پہلی قومیں اس سٹیج پر آئیں پھر غائب ہو گئیں یہاں تک کہ خدا نے ان کی جگہ تم کو دی۔ یہ خلافت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے مالک نے جو جس باٹ اور ترازو سے ان کو تولا، آپ کو ہوتا ہے نا باٹ جو ترازو میں رکھے جاتے ہیں وزن، اسی باٹ اور اسی ترازو سے وہ تم کو بھی تولے گا، اور اس کی میزان میں اگر تم پورے نہ اترے تو جس طرح اس نے دوسروں کو پھینک دیا اسی طرح تم کو بھی اٹھا کر پٹخ دے گا۔ خدا کی جو سنت دوسروں کے معاملے میں رہی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے معاملے میں بدل جائے۔ جہاں یہ بات اختصار کے ساتھ فرمائی ہے، اس کی پوری تفصیل اگلی صورت جو اعراف ہے اس میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس مغالطے کو بھی یہاں رفع کر رہا ہے نا، وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ جو نادانوں کو بالعموم لاحق ہوتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کامیاب ہیں اور دنیاوی اسباب اور وسائل ان لوگوں کی نسبت زیادہ حاصل ہوتے ہیں جو انہیں آخرت کے سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ایمان والے دینی مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ غریب اور کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں یہ بہت امیر ہوتے ہیں، ہر دنیا کی ہر نعمتیں آسائشیں وسائل ملے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس میں پھر اپنا موازنہ کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر کامیاب ہیں تو وہاں پر بھی ہم کامیاب ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ دلیری اور سرکشی جو ہوتی ہے نا یہ کبھی آخرت میں کامیاب بناتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے جو ہوتے ہیں وہی جو ہے آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، جو اس دین کو لے کر چلتے ہیں، اس دین پر عمل کرتے ہیں نا۔ تو دنیاوی خوبیاں اور جو قابلیتیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہ شکرے ہوتے ہو۔ نیکی اور بدیوں کی جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ وہ بہت دور ہے، وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی نیکی اور بدی کو دیکھ لے گا۔ جنہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی ہوگی وہ اس ناشکری کی سزا بھگتیں گے، جنہوں نے اس کا حق پہچانا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔ تو آخرت میں جانی ان کے پھر اللہ تعالیٰ اس طرح درجات دیتا رہے گا۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب بنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کو تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوں، اللہ کو اپنا حاکم مالک مانے، کیونکہ خلائف الارض کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر زمین میں خلائف الارض کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانشین بنایا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اس طرح انسانی وراثت جو ہے نسل در نسل قوم در قوم منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی فلسفہ سورت کی آیت نمبر 133 میں بھی بیان ہوا تھا۔ تو اللہ اس میں کھول کے بیان کر رہے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق کسی کو علم دیا، کسی کو حکمت سے نوازا، کسی کو ذہانت اور فضیلت دی، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی، کسی کو صحت جسمانی بہتر دی، کسی کو حسن زیادہ دیا، حسن پہ فوقیت دی، یعنی مختلف انداز میں اس نے ہر ایک کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور مختلف انسانوں کے درجات اور مراتب میں اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اور یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، تاکہ وہ آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہیں۔ بلا یبلو کے معنی ہوتے ہیں آزمانا، جانچنا، ابتلا معنی ہوتا ہے امتحان اور آزمائش، اسی سے باب افتعال بھی ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات آخر میں بیان فرما دی ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے، کسی میں قوت کار زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے درجات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرق رکھے ہوئے مختلف لحاظ سے۔ تو امیر کی آزمائش ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، دوسروں کے جو مالی حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں وہ دیتا ہے نہیں، اگر غریب ہے تو اس میں صبر و قناعت سے کام لینا اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور عالم ہے تو کیا باعمل ہے
या नहीं, अपने इल्म से क्या दूसरों को फायदा देता है, दूसरों को वो इल्म सिखाता है नहीं सिखाता है, और इस इल्म की बना पर उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद हुई हैं वो पूरी करता है नहीं करता। अगर कोई हाकिम है तो अपनी रियाया से कैसा सलूक करता है, अगर रियाया है तो वो अपने हुकाम की किस कदर इताअत करती है। हर हर इंसान का इस दुनिया में एक खास मकाम है, ख्वाह इसका दर्जा ऊंचा हो या नीचा हो, इसी मकाम पर ही इसके हस्बे हाल इस दुनिया में आजमाइश होगी। अगर वो इस इम्तिहान में नाकाम होता है तो अल्लाह जल्दी से सजा देने पर कुदरत रखता है। अगर वो फर्मा बरदार है लेकिन इससे कोताहियां हो गई तो अल्लाह ताला बख्श देने वाला है। और अगर इस इम्तिहान में कामयाब होता है तो अल्लाह इसके हक में बहुत मेहरबान है, इसे दुनिया में भी इज्जत बख्शेगा और आखिरत में भी अपने इनामात से नवाजेगा। ये आया इस सूरत का ततम्मा है, यानी इसमें सारी चीजें समा दी गई हैं जिसमें बनी नौ इंसान पर वाज़ह किया गया है इस कायनात में इस इंसान की क्या हैसियत है और किस मकसद के लिए इसको पैदा किया गया है। अब देखें सूरत अनाम जो थी ना, इसमें कुरैश को दावत दी गई थी। ये दावत इस बुनियाद पर दी गई थी कि ये असल मिलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, जिसकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को तलकीन की थी। आपको पता है कि उनकी औलाद में फिर तौमात दीन में एडिशन और नई नई चीजें आ गई थी, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तो तुम पर बड़ा फजल किया था कि तुम्हारे अंदर रसूल भेजा जिसने अल्लाह की सुजत को तमाम कर दिया। अब तुम्हारे लिए गुमराही पर जमने रहने के लिए कोई उज़र नहीं होगा। यानी ये मक्का वालों को कहा जा रहा है नबी आ गया है तुम्हारे दरमियान। तो ये तारीख की एक मारूफ हकीकत है कि जिसकी दलील ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मक्का वालों को कहा जा रहा है। जिस मुल्क में तुम आज बाइख्तिदार हो, खुद इसकी तारीख तुम्हारे लिए काफी समाने इबरत इसमें मौजूद है। इस सरजमीन पर पहले आने वाले तुम नहीं हो, बल्कि तुमसे पहले वो सिकों में गुजर चुकी हैं। इसी तरह इक्तदार की मालिक हुई, जिस तरह तुम अपने इक्तदार के एतबार से कहीं बढ़ चढ़ कर थी ना, यानी तुम तो कुछ भी नहीं हो, मक्का वाले वो लोग तो तुमसे ज्यादा थे। तो सूरत नाम के बाद अब अगली सूरत इसका जोड़ो होगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे, जो पढ़ा इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों पे अपना खास रहम और करम करे, और अल्लाह ताला जालिमों के जो है जालिमों को निस्तो नाबूद करे, उनके इत्तेहाद को अल्लाह पारा पारा करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।